अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर जुमेरात और हफ्ता दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं, लेकिन जब तक ये PSL के मैचेस चल रहे हैं, हम हर हफ्ता और इतवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक आपके साथ लाइव हुआ करेंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। हम आपके मसाइल का हल देने के लिए जो मौजिज़ और रूहानी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जो आलमी शोहरत याफ्ता हैं, रूहानी और मजहबी स्कॉलर हैं, इसके साथ साथ मोइनुल कुरान अकेडमी के चेयरमैन हैं, अपनी मौजिज़ मेहमान शख्सियत मुफ्ती मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है हज़रत, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह एहसान ही, बहुत करम है। शुक्र है। नाज़रीन किराम, हज़रत के नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपने मसाइल का हल। और अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं तो हर रोज़, मतलब हर शाम को, पीर के रोज़ शाम 6 बजे से 8 बजे तक आप मुलाकात का टाइम ले सकते हैं। नाज़रीन किराम, मैं हमेशा कोई ना कोई टॉपिक चूज़ करती हूँ आपके लिए, ताकि हम उस पर हदीसों पे बात कर सकें या कोई ना कोई रहनुमाई वाली बात हम करें जिससे आपको और ज़्यादा रहनुमाई हासिल हो। तो आज की जो टॉपिक डिसाइड किया है वो है पड़ोसियों के हकूक़। यानी कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम हरगिज़ ईमानदार ना होगा, अल्लाह की कसम हरगिज़ ईमानदार ना होगा। जब ये बात हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से 3 मरतबा फरमाई तो साहबा ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की, फरमाया कि वो शख्स जिसका हमसाया उसकी आफतों से महफूज ना हो, यानी कि वो ईमानदार ना होगा कि जिसका हमसाया उसकी तकलीफ़ों और उसकी एज़ा से महफूज ना हो। तो इस बारे में भी हम हज़रत से ज़रूर जानेंगे। लेकिन चूँकि पिछले महीने हमने सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत, उनका ईमान, उनकी सखावत, उनके पर्दा फरमाने और उनकी करामात का जिक्र किया। अब चूँकि रजब का महीना शुरू हो चुका है और रजब के महीने के बहुत फ़ज़ाइल हैं कि रजब के महीने के बारे में फरमान है कि ये अल्लाह का महीना है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना शाबान है और रमज़ान अल्लाह के नबी की उम्मत का महीना है। तो इस महीने के बहुत फ़ज़ाइल हैं। तो रजब के महीने के फ़ज़ाइल और सीरत हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम हज़रत से जानते हैं। जी हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह, रहनुमाई प्रोग्राम में जो आज आपने मुंतखब किया अपना टॉपिक, मौजू वो ही बहुत बड़ा खूबसूरत है, पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में। जी। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आप रिवायत पेश फरमा रही थी। खुलासा कलाम यह है कि ताजदार अरब अजम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि पड़ोसियों के हकूक़ का ख्याल करो। अगर तुम सैर हो के सो गए, तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहा तो सारी रात उस वक्त तक मलाइका अल्लाह के तुम पर लानत करते हैं, वो ईमान तुम्हारा रुखसत हो जाता है। ये नहीं फरमाया कि वो पड़ोसी मोमिन हो, मुसलमान हो, पड़ोसी पड़ोसी होता है। बिल्कुल, चाहे वो काफिर हो, वो यहूदी हो, मुनाफिक कोई भी हो, वो पड़ोसी होता है। हमारा अलमिया यह है, हम जिस सोसाइटी में, मोहल्ले में रहते हैं, हम तो पड़ोसियों से दुआ सलाम तक नहीं करते, पूछते नहीं है। कभी अगर कोई नजर आ गया तो हम ये पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, आप इधर रहते थे, अब इस फ्लैट में रहते हैं, हम ये बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हमें पड़ोसी का ख्याल करना है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, मेरे घर में कोई मसला हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी खड़ी हो जाती है, कोई अल्लाह न करे कोई डाका पड़ जाता है, तो सबसे पहले कौन आता है? पड़ोसी आता है। रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, भाई बहन बेटे फुफिया बाद में आते हैं, खानदान को बाद में पता चलता है। तो जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो पड़ोसी है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे जाएं। तो उनके साथ अगर कोई बीमार है तो उनकी वहां जाके तीमारदारी की जाए, अगर जरूरत है तो उनकी जरूरत पूरी की जाए। तो इसी तरह उनके साथ भलाई का रिश्ता कायम किया जाए, ना कि बुराई का। तो दूसरी जो आप खूबसूरत हदीस को एक बयान कर रही थी, हजरत एक कॉलर है, साथ में ले लें। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन, कहाँ से, क्या मसला है? रफीउल्लाह है मेरा नाम। जी रफीउल्लाह, जी जी। वालदा का नाम तैयबा सुल्ताना। ठीक है, तैयबा सुल्ताना और रफीउल्लाह, मसला बताइए भाई। तो मसला ये कि कारोबार कई सालों से नहीं चल रहा, 10-15 साल हो गए और कर्जा चढ़ता जा रहा है। अच्छा, ठीक है। कारोबारी बंदिश है, क्या है? ठीक, जो काम करो कोई काम होता ही नहीं। ठीक है, ऑन एयर देखिए, आपको उसका जवाब देते हैं। हजरत पहले वो अपनी बात मुकम्मल कर ले, फिर इनका जवाब दे देते हैं। मैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज कर रहा था। जी जी।
کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاتھوں سے زبان سے اس کا پڑوسی ہمسایہ محفوظ نہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم میں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ میری امت میں نہیں ہے. اللہ اکبر. اب بتائیے اگر رسول ہمیں یہ کہہ دیں کہ تم میرے امتی نہیں ہو، پھر کہاں گئے ہم؟ الامان والحفیظ، ہمارا ٹھکانہ کہاں ہو؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس سے بچنا چاہیے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا میسج دیا، اتنا بڑا پیغام حضور نے ہمیں دیا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، خیال رکھو. امام اعظم ابو حنیفہ کے قریب میں ایک یہودی کا گھر تھا. آپ پوری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے، ریاضت کرتے، اور وہ پوری رات شراب پی کے ہلا گلا کرتا، تکلیف دیتا. امام اعظم صبر فرماتے ہیں. جب امام اعظم کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلی کہ رات کو یہاں اس گھر سے مجھے روشنی آتی تھی، خوشبو آتی تھی عبادت کی، اب وہ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، مسلمانوں کے بہت بڑے فقہ کے امام تھے، ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں مجھے پوری زندگی کوئی تکلیف نہیں دی. جیسے رسول اللہ کے غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہوگا. تو لہذا اس نے اسی صلہ رحمی، اسی حقوق کے معاملے کو دیکھ کے اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان اپنے آپ کو بنا لیا. کیا بات ہے. یہ ہوتے ہیں مسلمانوں کا کردار. اگر اچھا ہو، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے رکھیں. ہمارے ایک ہی گھر میں ایک ہی فلیٹ کے اندر ہمارے بچے رہتے، ہم ان سے دو چار دن تک بات نہیں کرتے، معلومات ہمیں نہیں ہوتی. لیکن واٹس ایپ پہ جو دور کے رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے یا جاننے والوں کا، بہن بھائیوں کا نہیں پتہ ہوتا. بالکل ایسے ہی ہے. ماشاءاللہ. اب یہ میرا خیال ہے کہ آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں جو استخارہ کے بھائی صاحب نے کیا تھا، رفیع اللہ صاحب نے. ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر بندش آ رہی ہے، گندے اثرات ہیں. یہ تویز منگوائیں، سورہ واقعہ رات کو پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیحیں یا رزاقوں کی پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، سچ بولیں، درود پاک کی کثرت کریں. روزانہ ڈیلی کی بنیاد پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں، انشاءاللہ حالات اور معاملات بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جناب. حضرت آپ نے اپنا سن لیا. جی جو آپ نے مسئلے کا حل تھا وہ سن لیا، اس پہ عمل کیجئے. جی حضرت رجب کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں رجب کے بارے میں، رجب آپ نے ماشاءاللہ خوبصورت تمہید باندھی کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا، اور رمضان حضور کی امت کا. اب یہ تسلسل ہو گیا ہے، کھیتی بونے کا موسم آ گیا ہے. بے شک. یعنی اہل ایمان رجب سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں رمضان کے لیے. بالکل. یعنی اسی رمضان کے اندر ہی وہ روزے رکھتے ہیں. رجب دراصل جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے. اچھا. سبحان اللہ. رجب. صحیح. تو وہ نہر کا پانی بڑا شاندار اہل جنت پیئیں گے. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے، اللہ کی رحمت سے ہمیں اور حضور کی ساری امت کو جنت نصیب فرمائے. تو وہ نہر بڑی شاندار ہے. تو فرمایا کہ جو رجب کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن اس میں ایسا ہے. پوچھا گیا حضرت انس سے وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا وہ 27ویں وہ شب ہے، 27 یعنی رجب المرجب کا دن ہے. اس میں جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. واہ سبحان اللہ. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے بعد اب غلام ہیں، سب سے زیادہ عمر پانے والے ہیں صحابہ کرام میں سے. وہ فرماتے ہیں جس نے یہ ایک روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اگر ہماری عمر اس امت میں تو 100 سال ہوتی نہیں ہے، 70-90 سال. کسی خوش نصیب کو 100 سال سے زیادہ مل بھی جاتی ہے. عمر وہ اچھی ہوتی ہے جو نیکیوں سے بھری ہوئی ہو. جو گناہوں سے بھری ہوئی ہے وہ بیکار عمر ہے. صحیح بات ہے. وہ خطرناک ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ روزہ بھی رکھنا چاہیے، رمضان میں اہتمام بھی کرنا چاہیے. کم از کم جو شب معراج آتی ہے اس میں عبادت ریاضت کا انتظام کیا جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے. کثرت کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں روزہ رکھتی ہیں، اہتمام کرتی ہیں، افطار کا اہتمام ہوتا ہے. اور اس معاملے میں تو ہمارا شہر کراچی پاکستان میں سب سے آگے، بڑا کرم ہے اللہ کا. بالکل بہت اہتمام کے ساتھ یہاں کے مسلمان الحمدللہ یہ کام کرتے ہیں. آمین. تو اب رجب کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کا حضرت خواجہ غریب نواز، واہ اللہ کے ولی، نائب رسول، سبحان اللہ، حضرت معین الدین چشتی سنجری رحم اللہ تعالی علیہ، جس کو اہل چشت کے بزرگان دین ہیں، ان کے یہ فخر ہیں. آپ فخر کرتے ہیں بے شک اتنے بڑے ولی کامل اولیاء اللہ. تو یہ ان کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا، یہ نجیب الطرفین ہے. اچھا.
اور نجیب الطرفین کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ دونوں طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے سید ہے، اچھا سبحان اللہ، یعنی حسنی حسینی سید۔ حسنی حسینی سید، جی 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 درست فرمائے حضرت۔ تو یوں جو ہے ان کو بھی نجیب الطرفین کتابوں کے اندر لکھا ہے، تصوف کی کتابوں میں، ملفوظات میں نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ ان کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب حضرت غریب نواز معین الدین میرے شکم میں تھے تو مجھے جنتی خواب آیا کرتے تھے، اچھا، روزانہ جنت کو دیکھا کرتے تھے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اور جب ان کی ولادت ہوئی میرے گھر کے اندر تو میں عجیب و غریب معاملات دیکھ رہی تھی، گویا میرے گھر میں نور کی برسات ہو رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر فرماتی ہیں جب میرے یہ شکم میں تھے تو مجھے تسبیحات پڑھنے کی، سننے کی آوازیں آتی تھی۔ اچھا، یعنی یہ وہ بچہ تھا جو ماں کے پیٹ میں تھا، جب اللہ کے فرشتوں نے، ملائکہ نے اس میں روح ڈالی تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے واہ ہیں۔ واہ سبحان اس اللہ۔ کو کہتے ہیں مادرزاد ولی، اللہ یعنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ولایت کا تاج ان کے سر پہ رکھا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری اسی بات کو ہے۔ غریب نواز واہ واہ کہتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ ہماری اسلام کی تاریخ فخر کرتی ہے۔ ہم جب بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں تو ان میں چند ولی نظر آتے ہیں، چند اولیاء نظر آتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ بھری پڑی ہے اولیاء اللہ سے۔ ولی کامل قدم قدم پہ، نبوت تمام ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کھول دیا ہے۔ اب ولایت قیامت تک کے لیے چلتی رہے گی، اور ولی بھی ایسے ایسے پیدا ہوئے کہ مادرزاد ولی۔ بے شک۔ تو وہ جب ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ کی عبادت ریاضت کرتے رہے، تسبیحات پڑھتے رہے، تو پھر دنیا پہ آ کے خدا جانے انہوں نے کتنی عبادت کی ہے اللہ عز و جل کی۔ بے شک اللہ جان۔ جو ماں کے پیٹ سے عبادت کرتا آ رہا ہے، جو عالم ارواح سے عبادت کرتا آ رہا ہے، الستو بربکم، عالم ارواح میں پوچھا گیا تھا نا، جی جی۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب کیا ہوا؟ بلا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ وہاں سے کہہ کے آئے تو ہمارا رب ہے، ماں کے پیٹ میں آئے تو ہمارا رب ہے، بے شک۔ ماں کے پیٹ کے باہر آئے تو ہمارا رب ہے۔ بے شک۔ پوری زندگی تو رب کو رب کہتے رہے۔ پھر قرآن میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کے اوپر رحمت کے فرشتے نازل کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ اکبر۔ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں رحمت کے، اس بندہ خدا کو ڈھانپ لیتے ہیں، وہ فرشتے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں مولا ہمیں اجازت دے، ہم اس تیرے بندے کی زیارت کرنے جاتے ہیں، تیرا اتنا نیک بندہ ہے، مقبول بندہ ہے، تو اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی قسمیں کھاتا ہے کہ اگر میرا یہ بندہ قسم کھا کے کہہ دے کہ فلاں ماں بچہ بیٹا جنے گی، اگر بیٹی ہو تو تو اپنی تقدیر کو بدل دیتا ہے، بیٹا ہی پیدا ہوتا ہے۔ وہ اگر قسم کھا کے کہہ دے مولا آج بارش ہو جائے، تو اللہ اپنے اس نیک بندے کی زبان کو جھوٹا نہیں کرتا، بارش ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم تیرے بندے کی زیارت کو جاتے ہیں۔ وہ اولیاء کرام ہے، بناوٹی ولی نہیں، مصنوعی ولی نہیں، حقیقتاً وہ ولی ہو، وہ عبادت و ریاضت کرنے والا ہو، وہ کمرشل نہ ہو، یہ تویزات، یہ استخارے، یہ معاملات، اس طرح کی باتیں نہ ہو اس میں، باقی وہ عابد ہو، وہ فرد نہیں تیار کرے، وہ افراد تیار کرے۔ معین الدین ایک اکیلے تھے، افراد کتنے تیار کیے؟ 90 لاکھ تو لوگوں کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ، کیا بات اتنے ہے۔ بڑے ولی یہ کام۔ بالکل بالکل۔ تو لہٰذا ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو بیعت ہے، جو ان کی ولادت ہے، وہ بڑی بے مثال ہے، اور ان کی جو خدمات ہے دین کے اندر، وہ بھی بڑی بے مثال ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا ذکر جاری ہے۔ رجب کے مہینے میں انشاءاللہ ہم اس پہ باتیں کرتے رہیں گے، اللہ نے چاہتا ہوں۔ ناظرین ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں۔ آپ ہمیں کال کر رہے ہیں، جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل، اور اپنے مسائل کے استخارے کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اور حضرت آپ کو آن ایئر استخارہ کر کے بتاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے۔ اور ناظرین ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا کیجئے کہ اپنے لیے نہیں، دوسروں کی مدد کے لیے بھی۔ اچھا، حضرت کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جو مزید ہم سوالات جانیں گے۔ حضرت جیسے ہم کبھی کوئی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر ہماری دعا میں دیری ہو رہی ہے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یقینی طور پہ کوئی بہتری ہے، لیکن کبھی کبھی ہم کوئی ایسی دعا کرتے ہیں جو بالکل جائز اور نیک مقصد کے لیے، کہ کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی جاب کرنا چاہتا ہے، یا کسی کے ایگزام سے تو وہ چاہتا ہے اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، تو ہر کسی نیک اور جائز دعا کے لیے، مقصد کے لیے کوئی علاج، مطلب جیسے عمل بتا دیں۔ ماشاءاللہ آپ کے سوال بڑے جامع ہیں،
اور ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت بھی ہے. جی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ کام ہو یا نہ ہو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. بالکل بالکل. دعائیں قیامت کے دن کام آئے گی، اور دعا میں جلدی نہیں مچانی چاہیے. سکون کے ساتھ دعا کرے. اچھا. اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دے اپنی دعا کو. مولا جو تجھے پسند ہے وہ ہو جائے. اگر میرے لیے بہتر ہے تو ہو جائے. بالکل. اگر بہتر نہیں ہے تو علیم و بذات صدور ہے، تو بہتر جاننے والا ہے. بالکل. جہاں میرے لیے دعا بہتر ہو، یہ دعا میری وہاں پہ کام آ جائے. بالکل. بظاہر تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں، بچے کی طرح دعا کر رہے ہوتے ہیں. بچہ جلدی مچاتا ہے نا. بچہ یہ کہتا ہے ابو جی مجھے یہ چیز کھلا دو، مجھے یہ ٹافی دے دو، یہ مجھے لولی پمپ دے دو، یہ مجھے یہ کھلا دو. بازار میں جا کے طرح طرح کے مطالبے شروع کر دیتا ہے. بالکل. مگر اس کے ماں باپ روکتے ہیں. وقتی طور وہ روتا ہے، ناراض ہوتا ہے. جب وہ شعور کی بلندی میں جاتا ہے پھر کہتا ہے ابا جی آپ نے اچھا کیا تھا، بچپن میں مجھے یہ چیزیں نہیں کھلائی تھی. بالکل صحیح بات. اس لیے بچاتے رہے کہ میں اس کو کھلا دوں گا یہ بیمار ہو جائے گا. صحیح بات. بچہ تو نہیں جانتا تھا. بالکل بالکل. ماں باپ جانتے تھے کہ میں اس کو یہ چیز کھلاؤں گا تو یہ بیمار پڑ جائے گا، نزلہ ہو جائے گا، کھانسی ہو جائے گی، گلا خراب ہو جائے گا. یہ چیز مانگ رہا اسے موشن ہو جائیں گے. تو ماں باپ شعور کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں، وہ روکتے ہیں. اب بچہ جب جوان ہوتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے بچپن میں اپنے والدین سے یہ فرمائش کی تھی، خواہش کا اظہار کیا تھا، میرے اماں ابا نے روکا تھا. بالکل. اب اس کے پتہ چلتا ہے کہ خیر اور شر میں وہ تمیز کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے لیے بہتر کیا تھا، بہتر کیا نہیں تھا. بالکل. اب وہ کہتا ہے اچھا. یہی ہم مثال دیتے ہیں کہ بندہ جو ہے یہ عجلت سے کام کرتا ہے. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. بالکل. انہ کان ظلوما جہولا، انسان ظالم بھی ہے، انسان جاہل بھی ہے. بالکل. تو جاہل ظالم خسارے والا انسان کون سا ہے؟ وہ جو اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا، جو عمل اچھے کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. بالکل. وہ جاہل نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے. وہ تو اپنے رب کریم کو مان چکا ہے، وہ اللہ عز و جل کے پیارے پیغمبروں کو مان چکا ہے. بالکل. رسول کی رسالت کو تسلیم کر چکا ہے، قرآن کو مان چکا ہے. نہ وہ خسارے میں ہے، نہ وہ ظالم ہے، نہ وہ جاہل ہے. تو بڑا عجیب یہاں پہ ایک دنیا کا کھیل ہے. جلدی ہوتی ہے کہ جلدی کریں، بس ہم دعا مانگی پوری ہو جائے، ہمارے خزانے بھر جائیں، راتوں رات کروڑ پتی بن جائیں، ارب پتی بن جائیں، گاڑیاں ہوں، آگے پیچھے پروٹوکول ہو. یہ نفس کی خواہشات ہوتی ہے. روح یہ نہیں چاہتی. روح آفاقی ہے. روح قرآن چاہتی ہے، روح روزہ چاہتی ہے، روح حج چاہتی ہے، روح زکوٰۃ چاہتی ہے، روح عبادت چاہتی ہے. تو بندہ روح کی سنتا نہیں ہے اس کا مطلب. روح تو افاقی ہے نا. تو قرآن افاقی اللہ کا کلام ہے. تو نفس یہ چاہتا ہے کہ مرغ مسلن کوفتے کباب کھانے، یہ نفس چاہتا ہے، خواہشات ہوتی ہے. بالکل. حضرت لنچ کے ٹائم پہ آپ اتنے مزے مزے کے کھانوں کے نام لے رہے ہیں. اللہ کے نام، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ہیں، مگر نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بھی اتنی حاصل کرو جتنا تم شکر ادا کر سکو. بالکل ایسے شکران نہ شکری نہ ہو جائے. تو سوال جو ہے آپ کا وہ بڑا اہم ہے، ہم اس کی طرف بھی آئیں گے. تو حاجت اور یہ اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے آیت کریمہ پڑھی جائے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کی کوئی تعداد نہیں. روزانہ کی بنیاد پہ ایک تسبیح پڑھے، 2 پڑھے، 3 پڑھے. تیسرا یہ کہ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک ہے. تیسرا اس میں یہ لکھا ہے علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان دین یہ دونوں پڑھتے رہے اور فجر کی نماز پڑھیں. فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں. سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اچھا. نماز اشراق پڑھیں، دعا کریں. تو وہ جو جلدی کا تحفہ مانگ رہے ہیں کہ جلدی دعا قبول ہو جائے، جلدی حج کو چلے جائیں، جلدی شادی ہو جائے، تو زیادہ تر تو حج اور اس میں تو جلدی لوگ نہیں کرتے. زیادہ تر جو دنیاوی ان کے کام ہوتے ہیں اس میں جلدی کرتے ہیں کہ یہ ٹھیکہ مجھے مل جائے، یہ مال مجھے مل جائے، یہ پیسہ، یہ بزنس اچھی جاب ہے، یہ مجھے فوراً مل جائے، یہ مجھے ساری چیزیں مجھے ہی مل جائیں. اگر یہ ہم تھوڑا سا کہہ دیتے کہ یہ چیزیں میرے برابر والے پڑوسی کو مل جائیں، خاندان میں فرد ہے اس کو مل جائیں، یہ بھی تو حقوق تھے. یا اللہ ان کو دیے ہیں تو ان کو صدقے سے مجھے بھی مل جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر تھا. ہم اس طرف نہیں جاتے. پھر نماز اشراق، نماز اشراق سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اس کا ٹائم ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز اشراق پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے
عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ۔ اور جو عمرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھاتا ہے۔ یعنی تم نے اگر اپنے وہ رزق بڑھانے ہیں تو پھر عمرے پہ جاؤ، بار بار طواف کرو، سعی کرو، صفا مروہ پہ دوڑو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق جو ہے وہ بڑھا دے گا۔ تو لہذا یہ 3 عمل میں نے بتائے ہیں، نماز اشراق، یا حی یا قیوم، آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتا رہے، اللہ رب العزت ساری حاجتیں دعائیں پوری فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے ایک بڑے واضح انداز میں جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمیں بتا دیا، اور سب سے زیادہ اہم کیا ہے کہ حق جو حلال کا مال کمایا جاتا ہے، یعنی جو روٹی حلال کی کمائی جاتی ہے اس کے کمانے کے ساتھ وہ روٹی آپ کے پیٹ میں جاتی ہے، تو اس کا مطلب آپ کی زبان میں بھی وہ تاثیر ہے، تو آپ کی دعائیں یقینی طور پہ قبول ہوں گی، اور جو حضرت نے عمل بتائیں اس پہ بھی ضرور عمل کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں وہ دعائیں قبول کریں۔ حضرت ایک سوال اور میرے ان باتوں سے ذہن میں آیا، جیسے بہت سارے لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی کسی نے دکان کھولی یا کسی نے کوئی جیسے کچھ بھی کھانے کا کاروبار شروع کیا یا کوئی بھی، تو لوگ چاہتے ہیں کہ فوراً سے ہمیں اس میں ترقی ملے یا ہمیں برکت ملنا شروع ہو جائے، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیں۔ جی بالکل، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور یہ بار بار پوچھتے ہیں کہ جناب ہم نے دکان کھولی ہے، شاپ کھولی ہے، بچے کو کاروبار کر کے دیا ہے کہ اس کا کرایہ نکالنا ہے، اس کے ڈھیر سارے مسائل ہیں، بل ہے، ضروریات ہے، گھر کی دال روٹی چلتی رہے، تو کوئی عمل بتائے۔ میں اپنے عقیدت مندوں کو، مریدوں کو ہمیشہ یہی بتاتا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ ٹھیک۔ لوہے کو زنگ لگ جائے تو لوہے کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، وہ زنگ دھل جاتا ہے، ٹھیک، اتر جاتا ہے۔ چھری کا لوہا ہو، کوئی اور ہو، صاف ستھرا چمکدار بن جاتا ہے۔ اس دل کو جب زنگ لگ جائے، دل کو زنگ اتارنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت۔ دوسرا جو آپ نے خود ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ رزق حلال سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے جی، تو یہ رزق حلال والا جو نسخہ ہے یہ سب کے اوپر غالب ہے۔ بے شک۔ سورہ یاسین فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، 3 تسبیحیں یا رزاقوں کی پڑھیں، یا حیو یا قیوم کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ دکان کی برکت ہوگی۔ اس کے لیے تعویذات بھی ہم دیتے ہیں، اگر ہمارے ناظرین سن رہے تو وہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ فی سبیل اللہ ان کو تعویذ بھیج دیے جائیں گے، وہ دکان کے اندر تعویذ لگائیں گے، گاہک کسٹمر آئیں گے، برکت ہوگی۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا اختتام قریب ہے، حضرت 2 منٹ کے لیے دعا فرما دیں گے۔ اس سے پہلے ہدایت کا سفر بتانا چاہوں گی کہ ہدایت کے سفر میں ہدایت والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو نہ ہونی ہو وہ ہونی ہو جاتی ہے، اور اس میں الہی کا جو ورد کرنے کے لیے حضرت کی رہنمائی میں آپ کو بتایا جاتا ہے، المہمنو یعنی اے نگہبان، جو شخص غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور صدق کے دل سے یا مہمینوں کا ورد کرے ہر نماز کے بعد 100 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر اور باطن پاک فرما دیں گے۔ حضرت دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ساری کائنات کے مالک خالق رازق اللہ، تو ہمارا خدا ہے، تو ہمارا معبود برحق ہے، مولا تو ازلی ہے، تو ابدی ہے، تو حی و قیوم، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، تو ہمارے خواجہ غریب نواز کا رب ہے، تو ہمارے غوث اعظم کا رب ہے، تو رب الملائکہ ہے، رب العرش ہے، تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خدا ہے۔ مولا تجھے غریب نواز کا واسطہ، حضور غوث اعظم کا واسطہ، داتا علی حجویری کا واسطہ، امت مسلمہ کی خیر فرما، آمین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، آمین۔ افواج پاکستان کی خیر فرما، ہمارے اس چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جو ہمارے پروگرام رہنمائی میں ہمارے بچے ہمارے بیٹے کام کرتے ہیں، مولا انہیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ آمین۔ یا ارحم الراحمین مولا، جو امت کے لیے آسانی کے مسائل کے حل نکالتے ہیں سوچتے ہیں، اللہ ان میں برکتیں عطا فرما۔ جو بیٹیاں بچیاں گھروں کے اندر جوان بیٹھی ہیں، نیک اور ہم پلہ رشتے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما۔ عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا، ہمیں پل صراط کی تیزی سے بچا۔ مولا کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اسألک الشفاعتک یا رسول اللہ، اسألک الشفاعتک یا رسول اللہ، اسألک الشفاعتک یا رسول اللہ۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔
حضرت نے بہت پیاری دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنی معزز مہمان شخصیت مفتی محمد اقبال نقشبندی کو اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.